अस्सलाम वालेकुम। खबरदार इंटरनेशनल वुमेंस डे स्पेशल में मैं हूं आपके होस्ट डॉक्टर रूबा। नाज़रीन, मार्च का ये महीना जहां पर मौसम बदलता है, बहार का मौसम आता है, इसका एक ख़ास दिन ख़वातीन के साथ मुंसलिक किया जाता है। और ख़वातीन में खूबसूरती, जहानत, नफासत, ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी तरह कमज़ोर हैं या कोई काम नहीं कर सकती हैं। इसी मुनासबत से 2021 इंटरनेशनल वुमेंस डे की थीम चूज़ टू चैलेंज मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये ख़वातीन को इनकरेज करती है, स्टेप अप करती है उन तमाम एक्स्ट्रा बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए। यही वजह है कि आज मैं इस सीट पे मौजूद हूँ और मेरे सामने है आफ्ताब इकबाल साहब। सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी सीट तक कब्जा हो गया। कूद देता कोई बात नहीं, मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके दिखाऊंगा। I'll fight back। आप ज़रूर कीजिए, लेकिन आज ख़ास दिन है। आज के दिन आप इस तरह बाइस्ड बातें नहीं कर सकते। आज के शो में हमारे साथ इस स्पेशल एपिसोड में चंद स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, उनसे मिलवाते हैं आपको। सबसे पहले हमारे साथ हैं FSJ। हमारे साथ मौजूद हैं जवेरिया खान। शी लीड्स ऑल पाकिस्तान वुमेन मूवमेंट और इसके साथ साथ शी इज़ द चीफ ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफ चुगताई हेल्थ केयर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उनके साथ मौजूद हैं हिना नियाज़ी, जो कि एंकर हैं, होस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, मॉडल हैं, और हमारे एक्सप्रेस की मॉर्निंग शो होस्ट एंकर मौजूद हैं हमारे साथ अरमला हसन। अस्सलाम वालेकुम और सबको FSJ, दो यूर आउट नंबर, लेकिन इसके बावजूद आपसे ही पहला सवाल होगा। इंटरनेशनल वुमेंस डे, जी, व्हाट डज इट मीन टू यू? इंटरनेशनल वुमेन डे सिर्फ ये नहीं है कि ये कैलेंडर इवेंट है, हर साल मार्च में आता है। इसकी सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस ये है कि ये ख़वातीन को रिकग्नाइज करता है ऑन द इंटरनेशनल लेवल, और हर साल एक थीम होती है। इस साल की जो थीम है, जो आपने बताई भी, चूज़ टू चैलेंज, जी, ठीक है ना। इसका मतलब समझने की ज़रूरत है कि चूज़ टू चैलेंज क्या है। जो बैरियर्स हैं ख़वातीन के सामने, जो मुश्किलात रखी जाती हैं उनके सामने, जो उनको इक्वालिटी ऑफ एनी काइंड, जेंडर इक्वालिटी जिसे हम कहते हैं, उसमें जो मुश्किलात आती हैं, ये उसको चैलेंज करने की बात हो रही है कि आप स्टेप अप करें, आप चैलेंज करें और आप उसको सर करें। हमें सोचना ये है कि हम पैट्रनाइज नहीं कर सकते ख़वातीन को, पैट्रनाइज नहीं करना हमें, बिल्कुल। सिर्फ हमने उनके लिए जगह बनानी है, ठीक है ना। हमने रास्ते से हटना है जी, रास्ते और से ये हम बहुत हटेंगे, बड़ी बात है। ये वो खुद अपना रास्ता बनाएंगे। जवेरिया, आप ख़वातीन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के तमाम वो स्किल्स सिखाती हैं कि हाउ टू सर्वाइव, हाउ टू मूव ऑन। सो किस तरह सिखाती हैं? व्हाट इज़ दिस ऑल मूवमेंट अबाउट? थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि पाकिस्तान में, वैसे तो दुनिया में इस चीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंस है कि ख़वातीन की इक्वालिटी या उनकी इक्वल कंट्रीब्यूशन एंड इक्वल राइट्स इन एवरी डोमेन होने चाहिए। बट पाकिस्तान की स्टैंडिंग क्या है? पाकिस्तान इज़ कंसिडर्ड टू बी द 4th वर्स्ट कंट्री व्हेन इट कम्स टू women's health, women's security, women's financial inclusion। एक और नंबर्स देख लेते हैं कि पाकिस्तान इज़ एट 126th नंबर when it is about economic empowerment of women out of 128 countries, and similarly educational attainment में भी we are at 123rd number out of 128 countries. So that is the situation of women in the country. So अब problems बहुत सारे हो सकते हैं। Problems का solution ये है कि जब आप खातून को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर देंगे, वो ना सिर्फ अपने लिए आसानी पैदा कर सकती है, अपनी फैमिली के लिए कर सकती है, बल्कि माशरे के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस और एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर बन सकती है। सो इसी थॉट के साथ कुछ लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स, कुछ दोस्त हैं, कुछ सीनियर्स हैं, सो उनकी सपोर्ट के साथ हमने इस मूवमेंट का आगाज़ किया, और हमारी कोशिश है कि हम ख़वातीन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के तरीके सिखाएं कि कैसे किया जा सकता है। बिकॉज कुछ बैरियर्स हैं हमारे मुल्क में जो बड़े कॉमन हैं और हमारी ख़वातीन फेस करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबिलिटी। यस, अगर आप एक सर्टेन इनकम ब्रैकेट से कम हैं तो आप कम्यूट नहीं कर सकते। बिल्कुल। और पाकिस्तान में एक बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है कि बाइक में पीछे बैठने में तो बहुत बापर्दगी है, लेकिन बाइक पे जब आप आगे बैठेंगे तो बेपर्दगी हो जाएगी। सो एक बहुत बड़ा बैरियर है मोबिलिटी का। एक बहुत बड़ा बैरियर है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग आवर्स का। सो जो ख़वातीन हैं उनका एक बड़ा अल्लाह ताला ने ब्लेस किया है कि हमें फैमिलीज़ को रेज़ करना है,
سو آپ کا بایولوجیکل کلاک اور آپ کا کریئر کلاک ورس میں چل رہا ہے. سو اس کے اندر آپ کو کارپوریٹس فلیکسیبلٹی بھی نہیں دیتے. تو ہم کر کیا رہے ہیں کہ ان بیریئرس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہم آنٹرپرینورل وینچرز پہ انکریج کر رہے ہیں, ہم ان کو ڈیجیٹل سکلز پہ انکریج کر رہے ہیں, ہم ان کو یہ سکھا رہے ہیں کہ آپ گھر سے کاروبار کریں, آپ کو ہوم بیسڈ بزنس ہے اس کو اسکیل کریں, گرو کریں اور بڑے لیول پہ لے کے جائیں. سو اس طرح کا کچھ کام ہے جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اینڈ سو فار وی ہیو بین سکسیزفل ان ٹریننگ فیو ہنڈریڈ ویمن آنٹرپرینورس. واو, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ یہاں پر آئی ہیں لاہور میں بیکاز آئی تھنک یو فرام میاں والی. تو وہاں پر تمام خواتین اس طرح سے انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کرتی ہیں, اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتی ہیں. دین شوبز میڈیا میں آنا, پھر یہاں پر کام کرنا, کیسے اوور کم کیا؟ فیملی سپورٹ تھی یا فائٹ بیک؟ بالکل. عروبہ میرا تعلق میاں والی شہر سے ہے اور سیکنڈ ایئر تک میں نے میری لائف جو ہے وہ وہیں گزری. جب ابا کو پہلی دفعہ بتایا کہ مجھے انگلش لٹریچر کے لیے جانا ہے اور مجھے کینیڈا جانا ہے تو انہوں نے تھوڑا سا پاز لیا اور کہا کہ رہو گی کہاں تم؟ ہاسٹل میں تمہیں بھیجوں گا, میں پہلے تایا سے پوچھوں گا. جب انہوں نے تایا سے پوچھا تو انہوں نے کہا بس کوئی ضرورت نہیں ہے, شادی کر دیں, اتنے رشتے ہیں خاندان میں, کوئی پکڑ کے آپ شادی کر دیں. ابا نے مجھے بتایا تو آئی واز ڈس اپوائنٹیڈ اور میں پوری رات 30 سوئی, میں بہت روئی. میں نے امی کو کہا کہ دیکھیں اتنی تعلیم دلائی اب اس لیے کہ بس یہاں پہ روک دیں. شی کنونسڈ مائی ڈیڈ. اس میں میری ماں کا بہت میں کہتی ہوں کہ امپورٹنٹ رول ہے. انہوں نے ابا کو کنونس کیا, ابا کو سمجھایا اور میں کینیڈا آئی. یہاں پہ میں ہاسٹل میں رہی 3 سال اور پھر ایونچولی میری فیملی شفٹ ہو گئی. یہاں پہ ایک اور بات مینشن کرنا چاہوں گی کہ میرے پیرنٹس نے مجھے بہت سپورٹ کیا. میرے ابا نے, ابھی بھی ہم سے شاید آدھے سے بھی زیادہ خاندان کے لوگ ہیں جو ہم سے کٹ آف ہو چکے ہیں. میرے وہ تائے, میرے وہ چاچے, وہ ہم سے نہیں بولتے, ابھی تک ناراض ہیں. تو آئی تھنک فیملی کی سپورٹ کے بغیر اور والد صاحب کی سپورٹ کے بغیر کچھ پاسبل نہیں تھا. مجھے ان کی سپورٹ چاہیے تھی. پھر میرے بھائیوں کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. مجھے ٹریول کرنا ہوتا تھا کیونکہ لاہور سے میاں والی کا ڈسٹینس ہے, 5 گھنٹے لگتے ہیں. تو وہ آل دا وے میاں والی سے آتے تھے. اکثر ایسے ہمیں ہاسٹل میں اناؤنس ہوتا تھا کہ جی چھٹی ہو گئی ہے, چاند رات ہے, چاند نظر آ گیا اور چھٹی ہو گئی ہے تو جانا ہے. تو ٹرانسپورٹ, پبلک ٹرانسپورٹ پہ تو پرمیشن بھی نہیں تھی. بھائی آتے تھے, پوری رات ٹریول کرتے تھے, پھر پورا 5 گھنٹے لگا کے صبح جب عید کی نماز پڑھی جا رہی ہوتی تھی تو میں گھر پہنچتی تھی. تو میرے لیے یہ سفر جو تھا جتنا مشکل تھا اتنا آئی تھنک ایکسائٹنگ بھی تھا. اور یہ اس لیے ایکسائٹنگ تھا کہ میرے پیرنٹس کی سپورٹ تھی. میرے ابا نے, میرے بھائیوں نے بہت سپورٹ کیا, آج تک بہت سپورٹ کرتے. ہمارا آپ سے پوچھتی ہوں, آپ مجھے بتائیں, جیسے انہوں نے کہا کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں آپ کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں یا پھر سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو کنونس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, کیا چیزیں فیس کرتی ہو جو آج بھی کر رہی ہو؟ جیسے ہینا نے بتایا کہ فیملی کی طرف سے ایک پریشر ہوتا ہے کہ آپ اسپیشلی آپ جب شوبز کی بات کرتے ہو تو اسی طرح میرے ساتھ بھی ایسے کتنے خاندان میں ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک ملتے نہیں ہیں, اچھی طریقے سے بات نہیں کرتے کیونکہ میں اس فیلڈ میں ہوں. لیکن لکیلی میرے ابا اور میری اماں انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا اور یہی وجہ کہ میں کام کری اور بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ ارملہ جی بھی بیٹھے ہیں, ان کو پھر بتی ٹھیک کرا. ڈاکٹر صاحب ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, آج ہمیں اس شو میں لیڈیز بن کے آنا چاہیے. آپ ایسے بھی ویسے ہی ہیں جی, انہوں نے کمال لی ہے سیٹ ہی سیٹ دے نا تھلے جڑے پیپر پے ہوندے تے دھوپاں لکھیاں ہوندیاں. کیا کریں ماشاءاللہ ارملہ جی. ایکسکیوز می, ہاں جی ماشاءاللہ اگین یہ ویمنس ڈے ہے, آج آپ کچھ نہیں بول سکتے. تو آج تو خوش ہونا چاہیے سب کو. اچھا اپنی طرف سے ایف ایس نے وہ تعریف کرتا ہے بیچارہ ماشاءاللہ جی, یہ کہتی ہے ہراسمنٹ کے زمرے میں. اب بڑا بھائی ماشاءاللہ نہیں کہے گا تو کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ بھائی میں حساب لایا تسی ایتھے آ کے بھی نہیں ہٹے گے. سو ارملہ جی, یو آر پریکٹیکل وومن, آپ کو آج تک کیا لگا ہے, کیا ڈفرینس ہے, بیریئرز کیا فیس کرنے پڑتے ہیں, وہ کیا ایسی خاص مینٹیلٹی ہے جو آپ کو لگتا ہے جس مرضی انسٹیٹیوشن میں چلے جائیں نہیں چینج ہوتے پنے؟ اچھا مجھے لگتا ہے عروبہ, جب ایز اے ورکنگ ویمن مجھے بہت سارے فورمس پہ یہ بھی لگتا ہے کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کے ارد گرد کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس اگر لڑکی یا عورت گھر سے باہر آ گئی ہے تو یہ ایزی ٹارگیٹ ہے آپ کا کسی بھی سینس میں. سو یہ اوور آل ہماری سوسائٹی کا ایک, اور ہمارے گھر سے اگر ہم بات کریں تو ہمارے پیرنٹس, ہمیں انہیں کنونس کرنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے, ہمیں اپنے بھائیوں کو کنونس کرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. انفیکٹ مدرز آر کوائٹ فلیکسیبل, وہ اس طرح سے نہیں ریئیکٹ کرتی. بٹ ایٹ دا اینڈ میرے اپنے فادر کا رول بہت اس میں رہا ڈفرینٹ, کہ میں جب پڑھنے لگی ماس کمیونیکیشن, ہی واز لائک کہ نہیں یہ تو ٹی وی پہ آنا ہے. اس کے بعد اگر وہ کنونس کیا, جاب کرنے لگی, تو خاندان میں کیا ہوگا, تمہاری تو شادی نہیں ہوگی, تم تو کوئی رشتہ نہیں دے گا, تم ٹی وی پہ آتی ہو. سو وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ آر مین, اور ہمیں اوور آل سوسائٹی ایز اے سوسائٹی انڈیویجول لیول پہ اپنا بیہیویئر چینج کرنے کی ضرورت ہے. ساقی آپ کے بھائیوں نے اجازت دی
اچھا یہ اتفاق ہے کہ میرے ساتھ یہ جتنے بھی ہیں نا جی سر یار آپ کل سے مونچھیں رکھیں. ایف ایس جے میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں, تھیٹریکلز کو آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں کبھی لڑکی بننا پڑتا ہے, کبھی فلاں بننا, تو مونچھیں کون کٹواتا ہے ایک دو, لیکن یہ بریکٹ ہونے لگ گئے ہیں آپ بچارے, نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. اللہ خیر. اسی جدو اس شو چاہے تھا نا اپنے اپنے علاقے تے ڈاؤن ہوتے اتنے آ کے ہوں اسی انج تے ڈاؤن ہو گئے. صاحب میرا ایک سوال ہے جی ناگی صاحب, مینوں بھی اس طرح دی ایک پریشانی ہوئی. صاحب نے پچھلے دن اج ایک رول کروایا, تانوں بھی پتہ ہے 110 سال دی عورت دا, وہ بڑا جچیا ہے. وہ مینوں فوٹو آندے نے وہ سیٹمنٹ دے بھی ماشاءاللہ بڑے جچ رہے ہو ناگی صاحب. تے میرے منڈیاں نے تھوڑا آکھیا ابا یار یہ رول تو, میں کہا بھئی میں آرٹسٹ ہاں, مینوں وہ کچھ بھی بنا سکدے نے. ناگی نے جدوں دا رول کیتا نا ایدی عمر دے بابے نو پرپوز کر رہے ہیں. کیفی آپ کوئی بات نہیں کہیں گے؟ جی نہیں, میرے امی ابو نے مجھے اجازت دے دی تھی. کیفی اپنے بھرا پیچھے موٹر سائیکل تے انج بیٹھ گیا. سر جتنی بھی یہاں پہ فیمیلز ہیں سب نے یہی کہا کہ پیرنٹس کی سپورٹ ہوتی ہے, تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ ان پیرنٹس کو, ان بھائیوں کو بھی برا سمجھا جانا شروع کر دیا جاتا ہے کہ یہ سپورٹ کر رہے ہیں تو شاید ان میں بھی کوئی خامی ہے؟ یہ چیز کیسے ختم؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی ہنا نے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی ہے, اینڈ آئی کین ریلیٹ ٹو دیٹ, کہ وہ تائے, وہ چاچے, وہ مامے, وہ ماسیاں, وہ ٹکے ٹکے کی اب باتیں ہیں کہ نہیں جی نہیں ہم نے تو ایک طرح سے آپ کو کوارنٹین میں بھیج دیا ہے. ان کی ریزنز اور ہیں آپ کو آؤٹ کاسٹ کرنے کی, ان کے کمپلیکسز ہیں. سو لانگ ایز یور فیملی از انٹیکٹ, تمہارے بھائی تم پہ پرائڈ لیتے ہیں نا, تمہارا والد, تمہاری والدہ, دیٹ از دا اینڈ آف دا ورلڈ. باقی سارے کے سارے, ہاں یہ اس وقت کسی پہ نظر التفات ہو جاتی کہ ہاں میں فلاں کزن سے شادی کر لوں گی تو بھی سب ٹھیک ہو جاتا. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا دماغ خراب کنگ لیئر نے کیا ہے, ہیملٹ نے کیا ہے, یہ کیسی کے ماحول نے کیا. ایسی بات نہیں. اگر کوئی اس قابل ہوتا نا تو مجھے پتا ہے نا, کیونکہ وہ بیسیکلی ایک جس مٹی سے گرو کی ہے نا, آئی کین ریئلی ریلیٹ ٹو اٹ. یہ واپس وہیں جاتی جی, یہ پریفر کرتی ہے اپنے کزنس کو, اپنی فیملیز کو. تو آپ کا, آپ کی فیملی یہ مور دین انف ہے, فرسٹ فیملی. اگر وہ آپ پہ پرائڈ لیتی ہے, آپ پہ کانفیڈنس ہے, اس کا ٹرسٹ ہے, تو آگے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں. ہر ایک کو سیٹسفائی نہیں کیا جا سکتا. اس کو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے لیکن ابھی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی خواتین کے لیے پرٹیکولرلی جو کام کر رہی ہیں آپ, ان دا سینس کہ جو بیریئرز ہیں, نیٹ ورکنگ کا ایشو ہے کہ اس کو نیٹ ورک کرنے میں بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے. جب میں بزنس کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں تو وہ ہوتا ہے. ہاؤ ڈو دیز گرلز ڈیل ود اٹ؟ آئی تھنک ٹائم کے ساتھ کافی پازیٹیو چینجز تو آ رہے ہیں. ایک رول ہمیں انڈرسٹینڈ, ہم خواتین کو بھی کرنا ہے اور مردوں کو بھی کرنا ہے کہ یہ کمپٹیشن نہیں چل رہا جی, یہ کمپلیمنٹ کرنے کا ٹائم ہے. ہم ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں, اور اگر کوئی خاتون کے ساتھ کوئی برا ایکسپیرینس بھی ہے تو اگر وہ اپنے ارد گرد دیکھے تو 10 اچھے ایکسپیرینسز بھی ہیں. اس کو بہت سارے مردوں نے ایز بردر, ایز فادر, ایز مے بی اے ڈرائیور, ایز ٹیچر اور اے مینٹور سپورٹ بھی کیا ہے. بالکل. سو وہ جو ایک سیگمنٹ بن گیا ہے سوسائٹی کا, جو وہ مین ہیٹنگ کائنڈ آف اے کلب ہے کہ جی وہ بڑا ہمارے ساتھ ظلم ہے. بیڈ ایونٹ کو آپ ایک ایز این ایکسپیرینس لے سکتے ہیں جی, بٹ اٹ کانٹ اوور شیڈو یور انٹائر لائف کہ جی آپ کی پوری زندگی ہی آپ اس پہ بیس کر لیں. سو خواتین کو بہت بیریئرس فیس کرنے پڑتے ہیں, دیٹ از ٹرو. موبلٹی کے علاوہ بہت سارے بیریئرز ہیں. اجازت کا بیریئر ہے, کنڈیشننگ ہے. آپ کنیڈ میں پڑھے ہیں, میں کنیڈ سے پڑھی ہوں. آج بھی آپ کنیڈ کی کلاس میں جا کر, میں بہت عرصہ میں وہاں پہ پڑھاتی رہی ہوں مارکیٹنگ اور سیلز. سو آج بھی آپ ایم بی اے یا ایم فل کی کلاس کو پوچھیں نا کہ ہاؤ مینی آف یو ڈو یو پلان ٹو ورک, 80% آف دا گرلز ول سے وی وانٹ ٹو گیٹ میرڈ. سو دس از ڈیپ انگرینڈ کنڈیشننگ ان دیز گرلز کہ وہ ایک پراپر پروفیشنل ڈگری کریں, لٹریچر بھی نہیں پڑھے, ہسٹری بھی نہیں پڑھی. سو کنڈیشننگ کو بھی چینج کرنا, یہ بھی ایک مینٹل بیریئر ہے. شادی ہر ایک نے کرنی ہے. دس از دی بگیسٹ پرابلم. اتنا بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ کتنا بڑا کانسیپٹ ہے کہ یو نو ویمن وانٹ, اینڈ ہمارے جیسی عورتیں, میرے 2 بیٹے ہیں, سو ہمارے جیسی عورتیں جب ڈھونڈنے جائیں گی بہویں تو وہ کہیں گی جی ڈاکٹر بہو چاہیے, لیکن وہ رہے گھر میں اور وہ گول پیاری سی روٹی بناتی ہو. گول روٹی بہت ضروری ہے. Nothing wrong with گول روٹی, nothing wrong with excellent آلو گوشت, but she should be allowed to work. آفتاب صاحب, آپ اگر 1 منٹ کے لیے ایک
ہیومن برین میں جا کے سوچیں کہ آپ نے خواب دکھایا کچھ بننے کا. ہیومن برین یہ تو ڈفرینشیٹ نہیں کرتا کہ میں خاتون کے اندر ہوں یا ایک مرد کے اندر ہوں. آپ نے خواب دکھایا کچھ بننے کا, وہ بچی بن گئی, اس کے بعد اگلے مہینے یا 6 ماہ میں اس کی شادی کی اور اس کو بتایا گیا کہ اب تمہیں جو خواب دکھائے گئے تھے اور جو تمہاری ماں صبح 5 بجے تمہیں تیار کر کے 6 بجے تمہارا باپ چھوڑ کے آتا تھا, اب تم وہ نہیں کر سکتی, اب یہ نئی زندگی ہے, اب تم یہ کرو گی. سو put a man in that shoe and imagine the misery that his brain will go through. میں تو حیران ہوں کہ ایک اضافی انکم ہے. اگر اچھا شوہر ہے, بینک مینیجر ہے, پروفیسر ہے کہیں, بیوی اس کی گھر بجائے صرف بچے پالے اور ڈاکٹر بھی ہے, اسے ایک چھوٹا سا کیوٹ سا کلینک بنا کے دے, اسی کلینک کے اندر بچوں کے کھیلنے کی ایک جگہ بنا لے, ایک نینی رکھے, she can mint dollars for him, a lot of money. لیکن وہ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ the problems come اس کی مینٹیلٹی پہ. جیسا وہ خود دوسروں کو جس نظر سے دیکھتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اس کی بیوی کو بھی ایسے دیکھنا ہے. نہیں, یا تو پھر وہ ایفلوئنٹ ہے, اگر اس کی ضرورت ہے نا, اللہ تعالیٰ بھی acts in mysterious ways. This is one of his ways. جی. کہ حالات ایسے کریٹ وہ کر دیتا ہے کہ پھر ساری انہیبیشنز پر سے پش ڈال کے وہ کہے گا کہ بھئی تم کو کام کرو, لیٹس, بلکہ خود انکریج کرے گا. جن دنوں میں سٹرگل کر رہا تھا, میری بیوی کام کرتی تھی اور میرے لیے بہت بڑا ہیلپنگ ہینڈ تھا. میرے بچے لاہور گرامر میں نہ پڑھتے اگر ان دنوں ایک اضافی انکم نہ ہوتا. لوکنگ بیک وہ انکم مجھے لگتا ہے بالکل چھوٹا, لیکن اگر میں کمپیئر کروں ان ویلیو تو وہ کروڑوں بلکہ اربوں کا تھا. کیا بات ہے سر. آپ کی بھی بیٹی ماشاءاللہ ایک بہت اچھا شو کر رہی ہیں, عائشہ. جی. آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ پرائڈ ہے میرے لیے. تو میرے نزدیک یہ خانہ ہی جو ہے نا, علیحدہ علیحدہ نہیں ہے بیٹے کا ہو یا بیٹی کا ہو. بہت شکریہ. میرے نزدیک بلکہ میں تھوڑا سا ایک ہاتھ آگے جایا کرتا تھا نا اپنی فیمیل کزنز یا بھتیجیاں بھانجیاں یا اپنی بیٹیوں کے سلسلے میں, کہ نہیں ان کے لیے کرٹسی شو کرنا اور بات ہے, کنڈیسینڈ نہیں کرنا. انہیں محسوس نہ ہو کہ آپ پیٹرنائز کر رہے ہیں. انہیں جب پیٹرنائز کر رہے, خاتون کے آنے پہ ایک دم کھڑے ہو جانا, ان کے لیے یہ کرنا وہ کرنا, گاڑی کا نو, ٹریٹ دیم لائک اے ہیومن بینگ. جی, یہ آپ کو خود ایک, آپ کہیں میری تسلی ہے کہ آپ بیٹھی ہیں, میں کھڑا ہوں, مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے. آپ مجھے ڈسکمفرٹ کا شکار کریں گی اگر کہیں گی کہ میں بیٹھا رہوں, آگے آپ کی مرضی. میں یہ ماحول چاہتا ہوں, یہ نہیں کہ مجبوراً تون و کرن کے جی عورت آ گئی تو اب میں کھڑا ہوں, یا اس سے پھر داد طلب نظروں سے دیکھتا رہوں, دیکھو میری شیولری کا عالم. یہ کوئی کمال نہیں ہے. آپ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے سٹرینگتھ زیادہ دی ہے اس کام میں, فزیکل سٹرینگتھ کی, انڈیورنس کی بات ہے. ہو سکتا ہے دیگر 10 کاموں میں وہ آپ سے زیادہ ہو. اچھا ارملا, آپ ماشاءاللہ یو آر اے سید زادی, سو بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. ایک تو ابھی ہم نے بات کیا معاشرے کا, دین کمز ہمارے یہاں ریلیجن کا بھی آ جاتا ہے, لوگ نہیں نکلنے دیتے. اس کو آپ نے کیسے اوور کم کیا اس بیریئر کو؟ جب میں نے خواہش کا بھی اظہار کیا تو باقاعدہ طور پہ میرے والد صاحب نے 2 مہینے مجھ سے کوئی کلام نہیں کیا. I didn't talk to me for that. کہ میں نے جب جاب کی بات کی, afterwards I convinced him somehow, میں نے ان کو منایا تو وہ مان گئے. اس کے بعد میرے پر ریسٹرکشن ہوتی تھی بیکاز میڈیا میں you know that کہ ہمارے آفس جانے کا ٹائم ہوتا ہے, ہمارے واپس آنے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. سو اس وجہ سے بھی ہوتا تھا کہ میں اگر اپنی ڈیوٹی سے کوئی 1 گھنٹہ بھی لیٹ ہوں, مجھے مسلسل کالز آئیں گی اور مجھے کہیں گے آج کیا, آج ریزائن کر کے آؤ, یہ معاملات ہو. لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے اب مینٹالٹی ہمارے پیرنٹس کی یا ہم کہہ لیں مرد حضرات کی بھی چینج ہوئی. اور میری چونکہ فیملی سید فیملی تھی تو اس میں ابھی بھی یہی مسئلہ ہوتا تھا کہ میرے ننیال میں کوئی اس بات پہ اعتراض کر رہا ہے کہ یہ کیا آپ نے اپنی بیٹی کو شوبز میں ڈال دیا. اب جرنلزم, شوبز, ٹی وی, دے لائک اس میں کیٹیگریز ہیں. آپ کو ٹی وی پہ آنے والی لڑکی ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی ایکٹریس ہے یا وہ ماڈلنگ کری ہے, شاید وہ ایک سمپل صحافی ہے یا وہ کوئی کام کری ہے. ہمارے پاس آج آڈینس میں سے ایک سوال ہے. جی کیجیے. ڈاکٹر روبا جی, آپ ایک ورکنگ وومن ہیں, آپ نے اپنے مسائل کے بارے میں نہیں بتایا. بہت اچھا یہ سوال آپ نے کیا. آئی تھنک میں بھی انہی کی طرح جواب دوں گی, لیکن یہ کہ میرے 2 بالکل ڈفرینٹ پروفیشنز ہیں. ایک پروفیشن کو لوگ سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں, جہاں نام سنتے ہیں کہ ڈاکٹر ہے جی, بڑے نوبل لوگ ہوتے ہیں کہ ضرور کریں, ہر چیز کریں. یعنی ہم لوگ پراپرلی نائٹس کر رہے ہوتے ہیں, 18 گھنٹے کنٹینیوس کرتے ہیں, یعنی ہم نے 30 آورز کنزیکٹیو ڈیوٹیز کی ہیں. وہاں کسی کو کوئی ایشو نہیں ہوتا. میں اپنی فیملی کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں لوگوں کی, جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ سوچنا شروع کر دیتے کہ بھائی اگر یہ رات کو لیٹ کام کر رہی ہے یا اگر آدمیوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ کام کر رہی ہے تو یہ تو پتہ نہیں کیا ہے. آئی ایم اسٹل فیسنگ دا سیم پرابلمس کہ آپ کی فیملی
لوگوں میں اتنے گٹس نہیں ہیں, دنیا بڑی منافق ہے, آپ کے منہ پہ نہیں پوچھیں گے, آپ کے منہ پہ نہیں کہیں گے, لیکن دل میں سوچتے ہیں, رکھتے ہیں, اور آپ کو ان کے رویے بدلنے سے پتہ چلتا ہے. پر الحمدللہ میرے پیرنٹس, میرا بھائی مجھے بہت سپورٹ کرتا ہے, میری مدر مجھے بہت سپورٹ کرتی ہے, اور انہی کی وجہ سے میں جتنا آگے جا رہی ہوں, جتنا پروگریس کر رہی ہوں, بلائنڈلی وہ مجھ پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں, اور پھر ساتھ ساتھ میری ہر چیز کے اوپر میرا ساتھ دیتے ہیں, اور مجھے بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, اس کو کریں یا اس کو نہ کریں. سو آج کے اس شو میں, اس ویمنس ڈے اسپیشل ایپیسوڈ میں بات کر کے ان تمام امپاورڈ خواتین سے مجھے بڑا اچھا لگا یہ جان کے کہ ہر عورت کو ہر جگہ, ہر سٹیپ, ہر فیز آف لائف میں بہت سے ایشوز, بہت سے پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں, لیکن اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایز اے سیٹ بیک لیں اور چھوڑ دیں. سو اسی لیے چوز ٹو چیلنج خالی ہم لوگوں کے لیے, خواتین کے لیے نہیں ہے, ان تمام ہمارے گھر کے جتنے ہمارے مرد حضرات ہیں, ہمارے باپ, ہمارے بھائی, ہمارے ساتھ ہمارے ہسبینڈز, ہمارے بچے اور ماؤں کے لیے ضروری ہے کہ خالی بیٹیوں کے اوپر ساری تمام وہ نرچرنگ نہ کریں کہ یہ ڈوز ہیں, یہ ڈونٹس ہیں. بیٹوں کو بھی اتنی ہی توجہ دیں, خالی وہ ان کو ایک کنگ بن کے رہنا نہ سکھایا جائے, کیونکہ یہی وہ عورت ہے جو تقدیر بدلتی ہے اپنی پوری کی پوری قوم کی. تو ناظرین, اسی کے ساتھ یہاں پہ ہم بریک لیں گے اور اپنے تمام گیسٹ کا بہت بہت شکریہ کریں گے آج آنے کے لیے. ویلکم بیک. ناظرین, آج کا ان پلگڈ گانا ہم نے لیا ہے فلم سلما سے. اس کے کمپوزر ہیں رشید اترے, لکھا تنویر نقوی نے, آواز میڈم نور جہاں کی, اور پیش کرنے جا رہی ہیں اوکاشا گل. दिल की
ब्रावा ब्रावा। वेलकम बैक। अच्छा जी, हमारे पास एक दिलचस्प खबर है डेटलाइन एरिज़ोना से, जहां खुदाई से मिलने वाली बंदूक ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। खुदाई से मिलने वाली बंदूक? पौधे लगा रहा था ना बंदा, जी जी, तो खुदाई की तो बीच में से एक थैला निकल आया, ह्यूज थैला बंदूकों का जी, उसमें बंदूकें थी। और अब फिक्र ये है पुलिस को और उस बंदे को भी कि ये गन्स किसी वारदात में तो इस्तेमाल नहीं हुई। उससे कुछ अंदाजा है कि कितनी अगर हुई हैं जी तो फिर ये बंदा धर लिया जाएगा। ऐसा ही एक वाकया नवादा में हुआ था 2015 में। वो क्या सर? दरख्तों की कटाई के दौरान 2015 में एक गन मिली नवादा से, और वो 132 साल पुरानी गन है, लेकिन बेहतरीन चलने में A1। वो मेक क्या है? इंसिडेंटली मेरा मोस्ट फेवरेट मेक विंचेस्टर। यस, वाह, मैं विंचेस्टर। ब्रेटा कहने लगा सी। ब्रेटा बहुत अच्छी गन है भाईजान, लेकिन विंचेस्टर की बात ही और। तो सर उसका मटेरियल क्या था कि वो इतने साल सेफ रही है? सिल्वर दी होएगी, स्टील सिल्वर सर नहीं खराब होता। ओ भाई, गन मेटल होती है ये, और वो कवर्ड थी। सारे फौरन ना ताजर टैब बन जाते हैं। और सौदागराने असला। अच्छा बब्बू, आप लोगों के पास जो गन्स होती है ना वो लेदर की होती है और उसमें ठा के नहीं ट्र की आवाज आती है। लेकिन सर फायदा नहीं है उसकी, तो बुलेट्स नहीं मिलती होंगी, इतनी पुरानी गन है। नहीं नहीं, क्यों? देखें, बोर तो वही होता है ना, और बोर का मतलब आपसे बढ़कर कौन जानता होगा। हमारे तो साथ बैठा हुआ है। सर ममनुआ बोर क्या होता है? ममनुआ बोर जिसकी सरकार इजाजत ना दे। क्यों? ये को बहुत डेंजरस है। सर डेंजरस तो फिर सारे हथियार हैं। नहीं, नहीं, कुछ ऐसे हैं कि फौरी डेथ नहीं होती उससे। अगर आपको फौरन तिब्बी इमदाद मिल जाए ना तो 9mm से बंदा बच जाता है, अनलेस किसी बड़ी सेंसिटिव जगह पे लगी हो। लेकिन ये जो 222 है जी, 223 है, 223 तो बड़ी खौफनाक प्रोहिबिटेड बोर है। सर इसे वैसे क्या कहते हैं? क्लैशनिकोव। उसे लगता है हिटलर दे साले को फलूदे दी गल करो, वो केक दी। अच्छा, क्लैशनिकोव के बारे में एक चीज अहम है कि ये बोर भी ममनू है, स्लग बड़े साइज का मोटा जी, क्योंकि इसका लगा हुआ, इसका मतलब है ये बहुत बड़ी बेहूदगी है ऐसा असला दिखाना भी, ये गैर कानूनी है जी। और मैं समझता हूँ इंतहाई घटिया हरकत है कि आप इसका फायर भी निकालें पब्लिक प्लेस पे। सर जो हवाई फायर किया जाता है, गोली बिल्कुल सीधी आंदी तो वापस आंदी, उसका कोई नुकसान भी हो सकता है। जी, नुकसान, आप पत्थर है नीचे आता है, वो अच्छा खासा स्लग है, जब वो नीचे आके गिरता है तो आपके स्कल को काट सकता है, वो अंदर घुस सकता है। डॉक्टर साहब ने तो एक केस इस तरह का किया हुआ है। सही सर, फिर ਇਹਦਾ ਕੀ एंगल होना चाहिए हवाई फायर करना? होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। जैसे जापानीज, उन्होंने फर्श साफ करने का एक बेहतरीन तरीका दरियाफ्त किया, वो फर्श खराब ही नहीं करते। जापानीज दी फिल्मां च भी असला नहीं होता, एवं थप्पड़ा नाल लड़ी जा रहे पौना पौना घंटा। उनकी समुराई की सॉर्ट देखिए कभी। तुम्हें हम भेजेंगे कभी जापानीज यकूजा के पास। यकूजा की तहवील में कुछ दिन रह के आओ, ताकि मैं उसे चंगी तरह यकूजा बन के आवां। ये यकूजा है कि वैसे जापानीज माफिया। जकूजे की समझ नहीं आई तो माफिया। अच्छा, माफिया का भी नहीं पता? माफिया तो कितने ज्यादा बंदे होंगे वहां के डॉन जो क्रिमिनल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े मुजरिम। जकूजा ने देख के कहीं मेरे जकूजी और चीज होती है जकूजा, ये जकूजी से जकूजा कर दिए सर। ये असल लफ्ज यकूजा, यकूजा वाई से यकूजा, यखनी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। भाई नहीं, यकूजा ने देख कूजा साहेब उन्होंने मैंने फाड़ लेना, कहता आप बेटा वो तू ना ही कहे तो उन्होंने फाड़ लेना। सर ये भी कहते हैं कि यकूजा जो गद्दारी पे है वो उंगली काट देते हैं। जी जी, पहली सजा सिर्फ याद दहानी के लिए, नेक्स्ट टाइम हम उंगली नहीं काटेंगे। फिर की सर मेरा ख्याल उंगली कटानी है तो ना कट देना एने डाल दी ना जुबान कटी सी उदों दा यहाँ लाहौर में एक था उंगल कट गैंग, मैंने उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। मैं क्या पता नहीं, मैं भी उनमें था। उसका नाम था काली। एक आदमी था जो बच्चों से जबरदस्ती भीख मंगवाता था, तो उसका गैंग था उंगल कट गैंग। तो जो बच्चा भागने की कोशिश करता था ना, तो फिर सबके सामने
یہ خنجر کے ساتھ اس کی انگلی کاٹتا تھا اور یہ ایک سیریمنی ہوا کرتی تھی تاکہ نصیحت ہو. لیکن پھر ایک بچے نے وسل بلو کی. کیسے پہنچا؟ وہ ایک دلچسپ کہانی ہے جس پر میں نے ڈاکیومنٹری بنائی. کچھ روشنی ڈالیے. نہیں اب اتنا ٹائم نہیں ہے نا. تسی سارا شو ساڑتے ہی سوڑتا ماشاءاللہ آپ ہی کچھ. اچھا جی, پی ایس ایل کا التوا پوسٹ پونڈ اگین ہم نے ڈسکس ہی نہیں کیا. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں جی, آج میں نے اپنے چینل کے ساتھ جی یہ بات بڑی تفصیل سے ڈسکس کی ہے. یہ آپ کی اطلاع کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں اور پروڈیوسر صاحبان بھی سن رہے ہوں گے کہ موسٹ پرابیبلی نیکسٹ ویک سے جی ہم یہ شوز آؤٹ ڈور لے جائیں گے. واو آؤٹ ڈور. واو, گلگت بلتستان نہیں, یہیں باہر لان میں کیا کریں گے. سر اس کی ریزنز کیا ہیں؟ اس کی ریزنز پتہ کیا ہیں؟ کیونکہ کرونا ایک چیز ہے, آپ کو کرونا کا پتہ ہے, اس نے وقت ڈالا ہوا ہے, اس کی تیسری ویو آ گئی ہے, ٹھیک ہے نا, اڑا کے بندوں کو وہ نا سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. سر ویسے کووڈ کبھی ختم نہیں ہوا تھا. جب بھی میں نے کہا مانے نہیں, ابھی پلیئرز کو ہوا تو ساروں کو خیال آ گیا, اور انہوں نے بھی پہلے 30 سے 50% کیا لوگوں کا, اور اب 15 مارچ سے 100%. اس سے بڑی نااہلی اور نالائکی اس حکومت کی اور کیا ہو سکتی؟ کیا سر؟ یہ جو پی سی بی نے کسی پروٹوکول کو فالو نہیں کیا. وہ کھلا ڈلا پھرتے تھے, کبھی کڑھائیاں آ رہی ہیں, کبھی کباب آ رہے ہیں, شیش تووکس آ رہے ہیں ہوٹل کے اندر, تو آنا جانا تھا. اگر ایک ببل ہوتا, اگر اس کا خیال کسی کا خیال نہیں رکھا گیا, اور یہی وجہ ہے کہ ایک سے زائد لوگوں کو پازیٹیو آئے ہیں. جی سر اس ہوٹل سے شادیاں ہوندیاں رہی ہیں, براتاں آ رہی ہیں, اسی ہوٹل میں سارا کچھ ہوتا, اور کھلاڑی بھی ولیمے دی روٹی بھی کھاندے رہے ایک دو دن. ایک دو پلیئر میں دیکھے اسٹیشن تے پھر رہے جراباں رب لے لنڈے جو. نہ کریں, جن کو میں جانتی ہوں وہ تو کسی آنے جانے والے کو مل بھی نہیں سکتے. یہ اصل میں ریلوے اسٹیشن گیا ہوگا, اسے ان کپڑوں میں ملبوس کوئی لوری نظر آئے ہوں گے ذرا سفید سے رنگ کے, تو اس نے سمجھا ہوگا کہ یہ پی ایس ایل کھیلنے والے یورپی ساؤتھ افریقن کرکٹرز ہیں. ایسا ہے بابو صاحب, مجھے پتا نا اس کا نام آتے ہیں. ایک نام پیچھے لکھا سی ڈینل. اچھا نام پیچھے پڑھ کے یہ عام ملتی ہیں شرٹس. تمہیں پتا ہے چند دن پہلے او ایم سی میں تم نے ایک شرٹ پہنی ہوئی تھی, پتا کس کی تھی؟ وہ کیڑی سر؟ کرس گیل کی. اور تینوں گیل لب رہا ہے ہاتھ چ نا چھوٹا پڑ کے. سر آج کے ڈے کے حوالے سے میرا سوال ہے, آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ عورتوں کو کس فیلڈ میں آگے آنے کی ضرورت ہے, کس فیلڈ میں کمی لگتی ہے آپ کو؟ عورتیں بعض کام مردوں کی نسبت بہتر کر سکتی ہیں, مرد بعض کام بہتر کر سکتے ہیں. آپ حیران ہوں گی کہ کھیتی باڑی پہلے عورتیں کیا کرتی تھیں, تو اس لیے جفا کشی ایسی بات نہیں ہے کہ عورت نہ کر سکتی ہو, لیکن بیسٹ کام جو عورتوں کے لیے میں سمجھتا ہوں فطری طور پہ موضوع ہے, موضوع ترین ہے, وہ نرسنگ ہے, وہ ایجوکیشن ہے, اور اس کے علاوہ بے شمار اکاؤنٹس ہیں. اکاؤنٹنٹ بہترین ہوتی ہیں خواتین. اب ایک چیز میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کیا کہ خواتین ڈرائیورز نہیں ہوتی. آپ نے اگر ڈرائیور رکھنی ہے جی تو اویلیبل نہیں ہوگی, آپ کو تلاش کرنا پڑے گا فیمیل ڈرائیور. سر ایک اور ایشو بھی اور تھا, جب کریم نے ڈرائیورز ہائر کرنا شروع کی تھی, تو جب ہم کال کرتے ہیں نا انہیں بلانے کے لیے, سر کسٹمرز نے کنفرم کیا کہ ہاں جی کون ڈرائیور ہے, تو اگر فیمیل ہے تو وہ ریجیکٹ کر دیتے تھے اپنی. یہ تو ایک ٹیکسی کیب سروس کے لیے ہے نا, لیکن اگر ڈومیسٹکلی کسی نے گھر رکھنی ہے تو میرا خیال ہے وہ زیادہ سیف فیل کریں گے پیرنٹس. اگر انہوں نے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے یا بچوں کے لیے ڈرائیور, تو فیمیل بہترین ہوتی ہے. ہم نے تو باہر دیکھا ہے کہ میل کیا اور فیمیل کیا بالکل ایسی جگر ناٹس چلاتی ہیں, جو بڑی لاریاں, بڑے ٹرالے, اتنی کمفرٹیبلی چلا رہی ایک ہاتھ سے, اور ایک ہاتھ سے. لیکن سر فیمیل گڈی بہت ڈر کے چلاؤندی, یہ بھی صاحب ہمارے یہاں چلاتی. خواتین کو دیکھتے ساتھ ہی نا آپ جو مرد حضرات ہیں نا وہ لحاظ کرنا چھوڑ دیتے. لحاظ کرتے ہیں ہم لوگ ڈاکٹر صاحب, اسی تو گڈی سائڈ سے کھلار کے ہینڈز اپ ہو جانے, خدا دا واسطے لنگ جائے. عام طور پہ ہمارے ہاں یہ ایک پرابلم ہے جو حقیقت اسے فیس کرنا چاہیے. جی سر, اور یہ آپ کے آج کے سبجیکٹ سے متعلق ہے یہ بات کہ ہمارے ہاں خواتین زیادہ اچھی ڈرائیورز نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ سوال تو یہ, آپ دیکھیے کہ نوجوان لڑکا ہے نا 14 سال 15 سال, پپا میں نے گاڑی چلانی ہے, تو کہتا ہے ڈرائیور کو جاؤ بھی سکھاؤ بھی میرے بیٹے کو. میرے بیٹے نے بہرحال ڈرائیو کرنی ہے گاڑی, کل کو
ہو سکتا ہے مرسیڈیز چلائے, جاؤ ٹریننگ دو اسے. بیٹی کہے گی تو سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو پرایا دھن ہے, ایک عجیب و غریب کہ اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنا بھی گھاٹے کا سودا ہے. اٹس اے بیڈ بارگین. یہ ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے وچ از کرمنل. نمبر 2, سکھائے گا کون؟ بیٹے کو تو ڈرائیور سکھانے چلا گیا, بیٹی کو اب میں ڈرائیور کے ساتھ گاڑی سیکھنے بھیجوں؟ نو, وہ تو نہیں. پھر اور کون؟ بھی ماں اس کی کو تو آتی نہیں, اس لیے کہ تم نے اسے آج تک سکھانے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی. وہ بیچاری اس وقت کا انتظار کرتی ہے جب اسے ایک ہسبینڈ ملے, اور وہ بھی بڑا لونگ اور کنسیڈریٹ. لیکن ہسبینڈ بھی ویسا نہیں ہوگا تو زندگی بھر ابتدائی دنوں تک وہ جب لونگ اور کنسیڈریٹ پارٹ گزر رہا ہوتا ہے نا, اف شی از لکی تو وہ سیکھ لیتی ہے. بعض لڑکوں کو بھی وہ شرمیلے ٹائپ ہوتے ہیں, پیرنٹس ڈرتے ہیں, نہیں سیکھنے دیتے. ایک کیفی کو گاڑی چلانی نہیں آتی. کین یو بلیو؟ سر میں تو حیران ہوں ڈرائیونگ کے بغیر لوگ زندگی کیسے گزار لیتے. میں تو حیران ہوں تمہیں سانس کیسے آ رہا ہے. بعض لوگ ہیں جن کا گزارا ہوتا ہے. ظفر اقبال صاحب ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو ڈرائیو. سیریسلی؟ ہاں جی, انہوں نے زندگی میں ایک ہی دفعہ جیپ چلائی تھی اور ایک کھوتا مار دیا تھا. آج کے شو کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.